अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकाबिल। मैं हूँ लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं उवैस तौहीद साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब करप्शन का ख़ात्मा चाहते हैं। आज चाइना काउंसिल में जब वो ख़िताब कर रहे थे तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चाहते हैं कि मुल्क में 500 करप्ट अफराद को वो जेल भेज सकें। एक तरफ वो ये कहते हैं कि इस वक्त साजगार माहौल है पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से और यही बेहतरीन वक्त है, तो दूसरी जानिब ऐसा बयान क्या उन्हें देना चाहिए था? और सीपेक अथॉरिटी के क़याम से क्या जो तमाम जो मंसूबों का जिक्र किया जाता है जिसमें एक सुस्त रवि का जो शिकार हैं, क्या उसमें कोई तेज़ी या तेज़ रफ्तारी आ सकेगी? वज़ीर आज़म एक तरफ मुल्क में करप्शन का खात्मा चाहते हैं, दूसरी जानिब अपोजिशन हुकूमत का खात्मा चाहती है। लेकिन एजाज शाह साहब ने भी आज एक दो टोक अल्फाज में कह दिया कि जब तक हुकूमत को अवाम का एतमाद हासिल है तब तक कोई माई का लाल उन्हें नहीं निकाल सकता। क्या मौलाना साहब ऐसे में, और जबकि एजाज शाह साहब कह रहे हैं कि इनको इस्लामाबाद नहीं आने दिया जाएगा, क्या मौलाना साहब इस्लामाबाद आएंगे और अगर उनको रोका गया तो उसका नतीजा क्या होगा? साथ साथ आज रहबर कमेटी का इजलास भी है, उसका भी नतीजा क्या सामने आया? डेविड रोज़ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम जारी किया है और उन्होंने कहा है कि वो तमाम पाकिस्तानी जो उनसे सवाल करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने उनके और डेली मेल के ख़िलाफ़ क्या कोई कानूनी कार्रवाई की, तो उन्होंने कहा इसका जवाब है नहीं। क्या शहबाज शरीफ साहब जो कि कहते थे कि वो डेली मेल और डेविड रोज़ को लंदन की अदालत में ले जाएंगे और जो ऐलान किया था, क्या वो ऐलान महज ऐलान ही रहा और वो मुकदमा आखिर क्यों नहीं करते? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जिक्र होगा कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और हुकूमत के ज़मीर को बेदार करने के लिए जमात इस्लामी 5 अगस्त से चूँकि मुल्क के दीगर शहरों में एहतजाज करी और मार्च मुनक़िद कर रही है। 13 अक्टूबर को हैदराबाद और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में ख़वातीन का बड़ा मार्च जो है वो मुनक़िद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर से ख़वातीन की एक बड़ी तादाद इकट्ठे होगी। हारून साहब, कोई ख़बर है आपके पास? हाँ, खबर ये है, ये चूनिया में जो मुल्ज़म पकड़ा गया ना, तो वो उस पर बड़ी मुबारकबाद भी दी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी और लोगों ने भी, और ज़ाहिर मीडिया में वेलकम किया, अच्छा किया। लेकिन उसका एक अजीब पहलू सामने आया है। उसमें जो वो फोरेंसिक टेस्ट कराए गए लेबॉर्ट्री से और दूसरी चीज़ों पे 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए। यानी ये मामूल की पुलिस की तफ्तीश नहीं थी। वो तो तासुर ने दिया जी रेडियाँ लगाई और ये किया, वो क्या होगा, वो जब तक तहकीक न कर ली जाए तो ऐसी किसी चीज़ की तरदीद तो नहीं करनी चाहिए। और वो खांचा फरोश बने और ये किया और गलियों में घूमे और बहरूप बदले, ज़रूर किया होगा। लेकिन वो फोरेंसिक टेस्ट से हुआ और 200 कितने हुए थे, 201वां शायद उसका नंबर था या 301वां नंबर था। उस पर 24 करोड़ रुपए खर्च हुआ और वो महकमा दाखिला की मिल्कियत है, पुलिस की नहीं है। भाई लेबॉर्ट्री जो है वो पुलिस की होनी चाहिए और वो पुलिस को हर दफ़ा 24 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, इस तरह की चीज़ पे खर्च करने पड़ेंगे, तो इससे पता यही चलता है कि कोई सिस्टम हमारा इन प्लेस नहीं है। खैर, ये बात हम कहते ही रहते हैं, मगर ये कि हुक्मरान भी तो हमारी तरह कहते ही रहते हैं ना, तकरीरें ही करते हैं ना, और जिनका काम है फैसले करना और अदारे बनाना वो तो नहीं बना रहे। और एक ये है कि वो कल फवाद के ख़िलाफ़ कोई रिट की हुई है किसी ने, उसकी नाअहली के फवाद चौधरी के खिलाफ। चौधरी ज़रूर कहना चाहिए, तो बड़ा बुरा बनाएगा उसको फवाद का। तो हम जैसे आम लोग होते हैं जिनका नाम से पुकारा जाता है ना, तो वो यानी कानूनदान कह रहे हैं कि इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, अदालत का फैसला है तो अदालत जो भी फैसला करे कि वो नाअहल हो जाएंगे। और चौधरी नाअहल और वो परेशान है इस बार और दोस्तों से मशवरे वगैरह करते रहे, और कुछ मशवरे तो ऐसे हैं कि वो बताए नहीं जा सकते टीवी पे, तो मगर बहरहाल वो मशवरे ही करते रहे और अब कल उनकी किस्मत का फैसला है। कहा नहीं जा सकता क्या होगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। ये भी एक छोटी सी खबर है, छोटी सी खबरें ही हैं, आज तो कोई खास बड़ी खबर, लेकिन ये तो बहुत बड़ी खबर शफावात चौधरी के हवाले से भी है कि अगर मुमकिन है तौर पर मैं खुश नहीं, मतलब फवाद चौधरी साहब तो बड़े एक्टिव वजीर हैं और जो भी पोर्टफोलियो उनसे उनको दिया जाता है उसमें 4 चांद लगा देते हैं। वो तौहीद साहब, इमरान खान साहब एक तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा कंड्यूसिव, बड़ा साजगार माहौल है सरमायाकारी के हवाले से। आज उनकी बड़े बड़े सरमायाकारों से वहाँ पर मुलाकात भी हुई। चाइना काउंसिल में जब वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट शी का, और चूँकि चीन
چینی ماڈل کا بڑا انہوں نے ذکر کیا کہ چائنا کا ماڈل غربت کے خاتمے کے بھی حوالے سے پریزیڈنٹ شی کا جو ایگزامپل انہوں نے کوٹ کیا جہاں پہ 400 ملین افراد کو جس طرح سے ان کے خلاف جو چارجز تھے اور جس طرح سے انہوں نے فیس کیا اور ان کو جیل میں ڈالا گیا، تو وہ کہتے ہیں 500 افراد میری بھی خواہش ہے کہ میں وہ ڈال سکوں. کیا ایسا بیان دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں، ایک تو چین کا جو دورہ ہے اس میں صرف ایک یہ بات نہیں، بہت اہم دورہ ہے، اور اس میں ہماری جو اکانومی ہے اور ہمارا جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ اس پہ بہت ڈپینڈ کر رہی ہے. لیکن آج میں نے وہ تقریر بھی ان کی سنی جو اس نے بزنس کاؤنسل انویسٹرز کی کاؤنسل سے کی. دیکھیں، ہر ایک انسان کا کچھ ایک جگہ فکسیشنز ہوتی ہیں. عمران خان صاحب کی کرپشن پہ ہے، وہ موقع محل صحیح ہے نہیں ہے وہ بعد میں ان کو خیال آتا ہوگا. چائنا میں ماؤ زے تنگ کی جو اہلیت تھیں ان پہ بھی کرپشن کے الزامات تھے. وہ معاشرہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ معاشرہ ایک کمیونسٹ اس میں معاشرے کا ہے، اس میں ڈسپلن ہے، اس میں روبوٹک ایک وے لائف اسٹائل رہا ہے. اس میں اس کو یہاں پر ریپلیکیٹ کرنا ممکن نہیں ہے. انویسٹمنٹ لانا بالکل صحیح بات ہے. ہر چیز جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو رہی ہے. ہمارے آرمی چیف کی بھی جو میٹنگ رہی ہیں بہت پازیٹیو رہی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا جو یہ کہ میں 500 لوگوں کو اگر میرا خواہش ہوتی تو میں فالو کرتا ہوا 500 لوگوں کو جیل میں ڈال دیتا، کرپٹ لوگوں کو. یہ 500 لوگوں کی فگر آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی ٹاک شوز پہ. فیصل واڈرا صاحب نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، بہت کنٹروورسی ہوئی تھی، مختلف پیراؤں میں یہ بات کی ہوگی. دیکھیے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ احتساب چاہتے ہیں سب کے لیے. آپ کا نعرہ تھا، سب لوگوں نے ووٹ دیے. آپ کی صفوں میں جو لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے، مالم جبہ کے اندر پرویز خٹک ہیں، محمود خان ہے چیف منسٹر. پرویز خٹک آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. عامر کیانی صاحب کو آپ نے برطرف کیا اور اس کے بعد پارٹی کی سیکریٹریشپ جو ہے وہ آفر کر دی. پھر آپ کو اعتراضات بھی ہوتے ہیں نیب کا. پورے احتساب کے عمل میں آپ نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ پاناما مقدمہ جب آیا تو 444 لوگ یا 450 لوگ اس میں تھے. آپ نے اس میں سے سیاسی کیس اٹھایا شریف خاندان کا، بالکل صحیح ہے. لیکن جب آپ اقتدار میں آئے تو باقی لوگوں کے خلاف بھی آپ کرتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ایسے قوانین لے کر آئیں، چلیں آپ یہ کہتے ہیں اپوزیشن نہیں پاس ہونے دے رہی، لیکن لے کر تو آئیں، مثال تو بنائیں. نیب کا آپ دیکھ لیجئے، یہ کہتے ہیں 500 لوگ ڈال دیں. نیب کے چیئرمین جو ہیں وہ ایک ماڈل سے لے کر، جس نے جہاز کے اندر اس میں ایک پرچم لہرا رہی تھی جو فار دا پروموشن آف ٹورزم، اس پہ ایک بیان داغ دیا تھا. اب وہ سعودی عرب کے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے 4 ہفتے میں تو میں 2 ہفتے میں کر دوں. آپ کو اس طرح کے بیانات دینے کی، بات دینے کی کیا ضرورت ہے؟ سب سے بڑی نہیں، میں ایک مختصر سی بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے نیب کا جو قوانین ہے ناقص ہے. احتساب بدقسمتی سے ہمارا نظام جو ہے طاقتور کے لیے نہیں بنا. ان کی ناقص پروسیکیوشن سے، ان کی ناقص کارکردگی سے سیاسی جواز ملتا ہے، چاہے وہ ماضی کے حکمران زرداری ہو، چاہے وہ شریف خاندان ہو. بالکل. پروسیس جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بھی ذکر کیا ہمارے پاس، بلکہ وہ ان کی تقریر کے وہ گفتگو ان کی موجود بھی ہے. ہارون صاحب وہ کہتے ہیں کہ پروسیس جو ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے. ابھی ذکر کیا پارلیمنٹ، حکومت ان کی ہے، وزیر اعظم ہے، بے بس کیوں ساؤنڈ کر رہے ہیں؟ بس وہ بے بس، ہر آدمی کو اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، اس میں وہ سیلف پٹی میں جاتا ہے. وہ ہر آدمی اپنی ناکامی کے وجوہات باہر تلاش کرتا ہے، حالانکہ اس کی ذات میں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان سب سوچ سمجھ کے گفتگو نہیں کرتے، اور اس کی وجہ ان کے اندر ایک برگزیدگی کا احساس ہے، سیلف رائٹیسنس ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں ایک تاریخ ساز آدمی ہوں. میرے جیسے لوگ تاریخ بناتے ہیں جو چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. بڑے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اصولوں کی زیادہ پیروی کرتے ہیں، زیادہ حکمت سے کام لیتے ہیں، زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ آرگنائز ہوتے ہیں، ابو آل پرائرٹیز ٹھیک فکس کر سکتے ہیں. اب یہ تو گھر میں اگر لڑائی ہو تو اس کی فکر مندی تو آدمی کو ہونی چاہیے، لیکن محلے والوں سے نہیں جا کے گفتگو کرتا آدمی. اور مولانا مودودی سے ایک دفعہ لندن میں کوئی سوال کیا گیا، یہ 67 8 9 کی بات ہوگی، آپریشن کرنے کے لیے گئے تھے. انہوں نے کہا میں پاکستان کی سیاست کو کراچی کے ساحل پہ چھوڑ آتا ہوں. یہ معزز لوگوں کا طریقہ ہے، جیسے ہماری کمیونٹی ہے پاکستانی بٹی ہوئی ہر کہیں. انڈین نہیں اپنی وہاں پارٹیاں بناتے، وہ ایک ہی پلیٹ فارم رکھتے ہیں، اس کا انہیں فائدہ پہنچتا ہے، ہمیں نقصان پہنچتا ہے. یعنی ان تقریر کا آغاز یہاں سے کیا، اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں، میں تو بیچ میں سے سنی تھی، طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی، کہ اگر مجھے یہ اختیار ہوتا، چین میں کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، اور انہوں نے 400 وزیروں کو پھانسیاں دی ہیں، اپوزیشن والوں کو نہیں دی ہیں.
ان کا رجحان کس طرف ہے، اس کے اندر انڈر کرنٹ دیکھیں، اس کے بین السطور کیا ہے. کاش میں بھی ایک طاقتور حکمران ہوتا، ون پارٹی رول ہوتا، جو مرضی کرتا. جو مرضی کرنے سے نہیں اپنا معاشرے پرامن ہوتا ہے. وہاں تو وہ لوگ پوچھ لیتے آپ کا کرتا کیسے بن گیا ہے عمر ابن خطاب سے، اور حضرت علی سے پوچھتے تھے یہ ذرا کیسے آپ اس کی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں. ان کے خلاف فیصلے ہوتے تھے. سسٹم ان پلیس جب ہوتا ہے، اور غیر محتاط اتنے ہیں کہ جرمنی اور جاپان کی سردیں ملا دیں. اور ISI نے القاعدہ کے لوگوں کو تربیت دی تھی جو کبھی نہیں دی تھی. وہ مجاہدین کا قصہ دوسرا ہے. القاعدہ کو وہ پڑھنا لکھنا، سوچنا سمجھنا، ان حباق سے چیزوں پہ غور کرنا، وہ ذہنی آدمی نہیں ہے. اور وہ ہم سب اس کو اتنی دفعہ دہرا چکے ہیں کہ بچوں کو بھی یہ سبق یاد ہو گئے ہیں کہ پولیس ٹھیک ہونی چاہیے، اس کی تفتیش بہتر ہونی چاہیے، ججوں کی تعداد بڑھنی چاہیے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے. 101 جج تو جسٹس افتخار چودھری نے فارغ کر دیے تھے اور تیزی سے بھرتی کیے تھے لوگ. اور اب ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کا کیا بندوبست کیا؟ کوئی بندوبست نہیں کیا. اس کی کیپیسٹی نچلی جو جوڈیشری ہے، یعنی ایسے ماضی میں نے جج دیکھے ہیں، اب اس وقت مجھے معلوم نہیں، جو اپنے فیصلے دوسروں سے لکھواتے تھے، انگریزی لکھ نہیں سکتے تھے. ایک آدمی ایک دن وکالت کر رہا تھا، دوسرے دن وہ چیف جسٹس ہے. چیف جسٹس بھی براہ راست آپ کو پتہ مقرر ہوئے ہیں. خیر وہ تو فائز عیسیٰ تھے، وہ تو ان کی کیپیسٹی تو ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں اور کوئی اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ ایک دن آدمی وکالت کر اگلے دن، اور ججوں کی تقرری کا سارا نظام ناقص ہے. تفتیش جو ہے وہ اتنی پور ہے کہ 20% کیس قتل کے، باقی تو چھوڑ دیں کہ ان کی پراپر تفتیش ہوتی ہے 20%. اور جو تفتیش کرنے والا ہے اس کے پاس کرایہ کے پیسے تو ہوتے نہیں ہیں، گاڑی تو ہوتی نہیں ہے، تو وہ پیسے کہاں سے لیتا ہے؟ یا تو وہ مقتول پارٹی سے دے، اور اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو جنہوں نے قتل کیا وہ دیں گے. ایسے کتنے کیسز کا میں حوالہ دے سکتا ہوں. اس سسٹم کوئی چیز جو ہے کارے سرکار میں وہ 2020 کا میچ نہیں ہوتی. یہ عمران خان کے ذہن میں ون ڈے میچ بچا ہوا ہے، بس میچ ہو میں جیت لوں. یہ بتدریج جیسے گھر بنتا ہے ایک ایک اینٹ رکھ کے، اس طرح ہو سکتا ہے. بہرحال افسوسناک ہے ان کا اس طرح گفتگو کرنا، اور باوجود بار بار لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے بعد تو ایک حکمران جو اس میں کوئی لچک ہونی چاہیے. قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان میں اتنی لچک ہے کہ وہ سچویشن کے مطابق بات کر. کبھی ان کی گفتگو پہ اعتراض یہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی آپ نے بے وقت بات کر دی. یہ تو ہو سکتا تھا کہ ان سے اختلاف ہو، باقی اصل چیز جو تھی اس سے توجہ ہٹ گئی ان کے اس فکر کے نتیجے میں. وہ یہ ہے، میں اس پہ قائم ہوں، یہ سپر سی پیک ہے. ماضی میں گوادر میں بھی سلو رہا ہے، انفراسٹرکچر پہ بھی سلو رہا ہے عمل درآمد، ہماری کیپیسٹی کا ایشوز ہیں. اور اس پہ بھی M1 پہ بھی، اور یہ جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں، اب امید ہے تیزی آئے گی. اب ہم اصل چیز پہ توجہ نہیں دیتے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کریں. ایران نے جو اشارہ دیا ہے کہ $250 بلین وہ ایران میں انویسٹ کر سکتے ہیں، تو یہ ہمیں بتایا ہے کہ بھائی صاحب یہاں بھی $250 بلین انویسٹ ہو سکتے ہیں. بالکل. لیکن اس کے لیے ٹھہراؤ اور سکون چاہیے، قرار چاہیے. میں آپ کو بتا دوں، ویسے اس وقت بھی میں نے لوگوں کو بتایا تھا، عمران خان صاحب 30 اکتوبر 2011 کو جب پہلی دفعہ چین گئے تھے تو چینی لیڈرشپ کا تاثر بہت خراب تھا، ان کی کیپیسٹی کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں نہیں. اور ان کے پاس بیچنے کے لیے ایک چیز ہے، میں ایماندار آدمی ہوں. چونکہ ایک ایماندار آدمی پیدا ہو گیا، قوم کو ساری کو اس پر نثار ہو جانا چاہیے. ارے بھائی کام کی بات کرو. اب کیا لے کر آئیں گے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ ان سے جو ہے مچھلی نہ مانگیں، مچھلی پکڑنے کا کانٹا مانگیں. وہ سسٹم جو ہے، وہ سسٹم جس طرح انہوں نے ان پلیس کیا ہوا ہے وہ آپ ان سے مانگیں، اس میں ایکسپرٹیز لیجئے. اپنے جو اکنامک ایکسپورٹ زونز ہیں، کس طرح ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں، کس طرح مینوفیکچرنگ انہینس کر سکتے ہیں، کون کون سے نقائص ہیں ہمارے ہاں، وہ آپ دور کیجئے. ریٹیزم بالکل صحیح ہے، جو اتھارٹی کا قیام ہے. ہمارے جو اسلام آباد کے بیورو چیف ہے سہیل بھٹی، انہوں نے یہ بریک کی تھی اسٹوری شام کو، ہم نے اس کو کل رات کو ڈسکس کیا تھا. آج عمران خان صاحب نے کہا بالکل صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ احسن اقبال صاحب اور جو اپوزیشن کی جو اس وقت پروٹیسٹ ہے اس کے بارے میں کہ اتھارٹی قائم نہیں ہونی چاہیے، پارلیمنٹ میں لانا چاہیے، مشورہ بالکل کرنا چاہیے. لیکن یہ بیوروکریٹک اس میں پھنس رہی تھی، یہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے. اگر اس سے معاملات صحیح ہوتے ہیں، ہماری اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے. جو چائنیز لیڈرشپ ہے ان کو وہ تحفظات کے پرسیپشن
جو خراب آ رہا تھا، سلو ڈاؤن کا آ رہا تھا سی پیک کے حوالے سے، اگر وہ ختم ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی ہے. ہمیں معاشی استحکام چاہیے اور چائنا ہمیں سپورٹ بالکل کر سکتا ہے، لیکن ہر چیز ان کی تشریح میں ان کو نئی حوالے کرنی چاہیے، ان سے ایکسپرٹیز لیجیے. دیکھیے سی پیک کے ساتھ اکنامک زونز ہیں، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے اسکل دی ہے بلوچستان کے نوجوانوں کو، آپ نے پنجاب کے نوجوانوں کو، آپ کے سندھ کے نوجوانوں میں. یہ جو 60% جو لوگ ہیں 30 سال سے کم، وہ ڈائریکشن لیس نہیں ہونے چاہیے. اس معاشی جو عدم استحکام ہے وہ انہوں نے انہیرٹ نہیں کیا پی ٹی آئی نے، ان کا سارا قصور بھی نہیں ہے. ماضی کی حکومتوں کا بھی قصور ہے، ماضی کے جو ملٹری ڈکٹیٹرز تھا ان کا بھی قصور ہے. پورا ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے، اس میں بھی نہیں جا رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ ایسے سٹیپس لیجئے جو ان نوجوانوں کو، آپ کا ووٹ بینک بھی ہے، آپ کو سیاسی فائدہ بھی ہوگا، اور پورے پاکستان کا جو مستقبل ہے ان نوجوانوں کے ساتھ ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان سے آپ طریقہ مانگیں اور ان سے بہت کچھ اپنی جولی میں آپ نہ بھریں کہ اس وقت اشرفیاں لوٹ لیں گے. آپ ان سے وہ طریقے مانگیں جس سے وہ اشرفیاں بننے کا ایک مستقل ایک طریقہ کار. انہوں نے اپنے خطاب میں ہارون صاحب کہ پاکستان میں کیوں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، اسٹریٹجک پاکستان کی لوکیشن کا بھی، اور جس طرح اویس سوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 60% سے زیادہ بڑی وائبرنٹ ہماری جو نوجوان نسل ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے سیکٹرز مینشن کیے، ٹیکسٹائل، مینوفیکچرنگ، آئی ٹی، فائنینشیل سروسز، فزیکل اینڈ ٹیکنالوجی، ٹورزم. کہتے ہیں آ کے اس میں سرمایہ کاری کریں. دیکھیے جب یہ تو بات تو ٹھیک کی انہوں نے، بالکل یہی سیکٹرز ہیں جن میں سرمایہ کاری ہونی چاہیے. ظاہرہ ماہرین نے انہوں نے بتایا ہے، ٹیکسٹائل میں تو بہت ہی گنجائش ہے، آئی ٹی میں بہت گنجائش، بہت بے پناہ گنجائش ہے، ٹورزم میں بھی ہے. اور ریلیجس ٹورزم یہ سکھوں کا دیکھیے آپ، ایک بند جیسے ٹوٹ جاتا ہے اور پانی جو ہے پھیل جاتا ہے میدانوں میں، اس طرح سکھ آئیں گے. اسی طرح چینی آ سکتے ہیں، جاپانی آ سکتے ہیں، بدھ مت کے مقدس ترین مقامات یہاں، یہ تو صحیح ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں سیل پٹی کے ساتھ کہ جی افسوس ہم سزا نہیں دے سکتے مجرم، کرپشن بہت، تو ساتھ ہی آپ ان کو ڈسکریج کرتے ہیں. آپ کو تو صرف پازیٹیو پوائنٹس بیان کریے، نیگیٹو تو دنیا آپ کے پہلے ہی بہت زیادہ اچھل رہی ہے. اور آپ پاکستانی قوم کو کیا بتا رہے ہیں؟ دنیا کی یہ لغو ترین قوم ہے، یہ بتا رہے ہیں؟ یہ کوئی کہنے کی بات ہے؟ اب ہوتا یہ ہے، دیکھیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب تمہارا ذہن الجھ جائے، اب الجھے ہوئے ہیں نا، پرائرٹیز تو فکس نہیں کر سکے، تو اہل علم کے پاس جاؤ، راسخون فی بڑے اہل علم، اخبار نویس اور سیاسی کارکن نہیں، یہ 100 کارڈ دانشور نہیں، این جی اوز بنانے والے نہیں. ہر معاشرے میں اللہ نے اہل علم پیدا کیے ہیں جو بڑے میجر سوالات کے جواب دیتے ہیں. ان کے پاس جائیں، اس کو لے بھی گیا پکڑ کے کئی دفعہ ایک جگہ پہ، لیکن علم کی تاب تھوڑی وہ لا سکتا ہے، وہ نہیں ملحقوں کے ساتھ خوش رہتا ہے. یہ تو پرابلم ہے نا. ہر روز انسان کو سیکھنا پڑتا ہے، جو ذمہ داری اس پہ ایک قرآن بھی دوسرا اصول بیان کرتا ہے، کسی شخص پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا. یعنی جو بوجھ آپ پہ ڈالا گیا ہے، آپ اس کو اٹھانے کے لیے نا حالات کا رونا نہ روئیں زیادہ، اپنا کام بھی کریں نا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. بہرحال اس میں تو بہت بریک تھرو گا. دیکھیے ایک اور نقطہ، موضع تنگ کے زمانے میں بھی کرپشن تھی، بعد میں بھی کرپشن تھی. انہوں نے زیادہ سخت بات پرس اس وقت شروع کی جب معاشی طور پر وہ ترقی کر چکے تھے اور ان کا سراغ بہت بڑھ جائے. اب بھی چین کرپٹ ترین معاشروں میں سے ایک ہے، پاکستان سے کچھ ہی کم کرپشن ہے. اور چین میں کوئی مضبوط اخلاقیات نہیں ہے، غلامی کے سائے میں وہ رہے ہیں مدتوں، اور ایک کمیونسٹ پارٹی کی حکومت بھی ایک طرح کی غلامی ہی ہے. اس طرح کی آزادی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. ایک اس میں مختصر سا پوائنٹ دیکھیں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا ہے. 2006 میں میں سرکاری دورے پر، فارن آفس نے جو فرانس کا ہے انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا، ہم 2-3 لوگوں کو ایشیا سے. وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہر فارن آفس کا جو نوجوان لڑکے لڑکی جو بھی تھے آفیسر، وہ اس کو چائنیز آتی تھی. انہوں نے کہا فیوچر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نہیں، چائنا سپر پاور ہے، اکنامک پاور ہے، تو ہمارے لیے یہ مینڈیٹری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی چونکہ ہمارے اسٹریٹجک ہمیں چینی بھی پڑھنی چاہیے، ہمارے بالکل، اور ہمیں ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے. سپرفیشل جو ہماری سطحی معلومات ہے نا، وہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی جب تک ہم تحقیق نہیں کریں گے انڈیا کے بارے میں، چائنا کے بارے میں. جو ہمارے یہاں پہ تھنک ٹینکس ہیں، ہمارے جو اسکول ہیں، کالجز ہیں، اس کے اندر یہ پڑھانا چاہیے تاکہ بنیادیں ہوں. تب پھر ہم ان سے مستفیض ہو گئے تاکہ ان کا مائنڈ سیٹ تو جانے، ان کا دل کا حال تو جانے، ان کا نظام تو ہمیں اس سے واقفیت ہو. ایبسلیوٹلی. R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. چین نے مسئلہ کشمیر پہ پاکستان کی پرنسپلڈ جو پوزیشن ہے، پرنسپل اسٹانس ہے، اصولی موقف کی حمایت بھی کی ہے. ایک مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے.
ہارون صاحب، اعجاز شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد ان کو نہیں آنے دیا جائے گا، اور شاید وہ امید بھی ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ شاید نہیں آئیں گے، ان کو ہدایت شاید واحد نہیں ہوتا جی پالیٹکس میں، اندازے اگرچہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، جہاں تک وہ پہنچ چکے ہیں ان کے لیے احتجاج کرنے کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اسلام آباد نہ آنے دیں، حکومت کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، اسپیشل برانچ والے چکر لگا رہے ہوں گے، پولیس والے پکڑ لیں، کچھ گرفتاریاں کر لیں، اور کچھ لوگ اس سے ڈس ہارٹ ہو جائیں گے، تعداد کم ہو جائے گی، لیکن بہرحال جب لوگ ہو چکے ہوں ذہنی طور پر تیار تو وہ رکتے نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ احتجاج نہ کریں۔ میرا خیال وہ وقت بھی گزر چکا ہے کہ کوئی میسیج انہیں ملتا اور اس کے نتیجے میں وہ کول ڈاؤن ہو جاتے۔ میرا خیال ہے وہ کریں گے۔ اور یہ رہ گئی مودی کا ایجنڈا ہے، فلاں کا ایجنڈا ہے، بھائی اس کو چھوڑیں، یہ ہمیشہ سے ہم سنتے چلے آئے ہیں، ان باتوں کو چھوڑیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور ان کے باوجداد پاکستان بننے کے قائل نہیں تھے، وہ اگر آپ نے کسی کو غدار قرار دینا تو اس کے شواہد فراہم کرے۔ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جی مودی کا ایجنڈا ہے، فلاں کا ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے ہم اس سے اگری نہیں کرتے، اس وقت وہ کریں، انسٹیبل کریں ملک کو۔ دیکھیے 3 ہدف ہیں اپوزیشن کے۔ نمبر یہ کہ عمران خان مستعفی ہو جائے، اتنا دباؤ ڈالا جائے اور نئے انتخابات ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ انہی کی پارٹی میں سے کوئی دوسرا آدمی وزیر اعظم بن جائے۔ اس پہ سیریسلی ڈسکشنز ہوئی ہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تم نے شاہ محمود کا نام کیسے لیا؟ میں نے سوچ سمجھ کے لیا، معلومات کے بنیاد پہ لیا کہ بھئی یہ وہ چاہتے تھے شاہ محمود کو بنا دو، شاہ محمود کو کیا اعتراض ہے اگر وہ وزیر اعظم بننے کا موقع مل جائے؟ یہ الگ بات ہے کہ اگر شاہ محمود جیسا کوئی وزیر اعظم بن جائے میں تو اسی دن ٹیلی ویژن چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ اتنی مصنوعی گفتگو کون کتنی دیر سن سکتا ہے؟ کوئی آدمی میں کچھ تو اوریجنلٹی ہونی چاہیے۔ تیسرا ان کا یہ ہے کہ بھئی یہ ایک اتنا دباؤ ڈالیں کہ پارلیمانی کمیٹی بن جائے اور وہ انتخابی اصلاحات کرے اور اس کے بعد الیکشن۔ اب دوسری طرف صورتحال دیکھیں کہ نواز شریف صاحب سے ان کا بھائی تو اگری کرتا نہیں، بھتیجے تو اگری کرتے نہیں، اور کم از کم 2 درجن آدمی، کم از کم میں کہہ رہا ہوں، اعجاز شاہ کے ساتھ رابطے میں، وزیر داخلہ کے ساتھ، اور یہ کئی دفعہ وزیر اعظم سے کہہ چکے ہیں کہ میں انہیں شامل کرتا ہوں، یا وہ اپنا الگ گروپ بنا لیں گے، اور اس سے زیادہ بھی آ سکتے ہیں۔ بھائی وہی پارٹی اسی طرح کی ہے، یہ قابلک میں گئے تھے نا سارے، پھر قابلک سے اس میں بھی آئے تھے، پھر اس میں سے پیپلز پارٹی میں سے اور نون لیگ میں سے لوگ پی ٹی آئی میں بھی گئے، یہ اسی طرح کے لوگ ہیں۔ یہ اشرافیہ سو کارڈ جو ہے یہ اشرافیہ تھوڑی ہے۔ دیکھیے 2 ہی نتیجے ہو سکتے ہیں، یہ نتائج جہاں تک انسانی اندازوں کا تعلق ہے کوئی غیب نہیں جانتا ہے، 2 ہی نتیجے ہو سکتے ہیں، یا تو سسٹینڈ ایجیٹیشن ہو جس کے آثار دور دور تک نہیں ہے، دور دور تک سسٹینڈ ایجیٹیشن کے آثار، سسٹینڈ ایجیٹیشن ہو، یا مولانا کے لوگ ہی مرنے مار پہ تل جائیں اور پولیس اتنی بڑی حماقت کر دے ایسا کوئی ہاتھ ہو جائے۔ اس کا امکان اور اندیشہ کم ہے کہ یہ حکومت چلی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مولانا فضل الرحمان کا 2 سے 2.5% ووٹ ہے، انہیں کبھی حکومت نہیں مل سکتی، یہ تو سوال زیر بحث ہی نہیں ہے۔ نون لیگ کو بھی اس وقت نہیں مل سکتی۔ قومیں زندہ ہوتی ہیں تو ملک ترقی کرتے ہیں، سول ادارے بنتے ہیں، قوم کے ہر فرد میں زندگی ہو۔ ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ سسٹین ایجیٹیشن کے دور دور تک آثار نظر نہیں آ رہے، حکومت کے خاتمے سے لیکن احتجاج وہ کریں گے، اگر کسی کا خیال ہے نہیں کریں گے میں اس سے بالکل۔ اور اگر بنیادی ان کا مطالبہ یہ کہ نئے انتخابات کرائے جائیں، اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، حکومت کے خاتمے سے کیا ملک میں استحکام آ جائے گا؟ دیکھیے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کا خاتمہ غیر جمہوری عمل ہے، نہ ملک متعامل ہو سکتا ہے۔ ماضی میں یہ ہم نے 10 12 سال کے سائیکل دیکھ لیے، یہ بالکل غلط ہے۔ مذہب کا کارڈ استعمال کرنا، غیر جمہوری طریقے سے دھرنے سے حکومت کے خاتمہ، یہ بالکل غیر آئینی بات ہے، غیر جمہوری بات ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو بالکل ہی بہت ہی فلشنس ہے ہوگی اگر کسی بھی سیاسی جماعت کا اگر اس کے وہم و گمان میں بھی ہے۔ ایک خبر کی بات کر لیتے ہیں، ریور کمیٹی کا آج اجلاس ہوا، اس کے اندر ہماری اطلاع یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے سیدھا پیغام بھیجا نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو، انف از انف، میرے اب آپ سے مشاورت کا کوئی نہیں ہے، یہ کرم دورانی ہے، اگر ان سے آپ نے کچھ کرنا ہے کر لیں، آپ نے یہ بتا دیں شرکت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی نے، ظاہر بات ہے کہ کل کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہے پیپلز پارٹی کا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ مذہب کا کارڈ جو ہے اس کے استعمال کا اپنے بیانیہ سے تو بالکل اس کو نفی کر۔ آج اکرم دورانی صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا نا کہ دوسرا انہوں نے کہا دھرنے کا نام آپ نہ دیں۔ اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں کہ آزادی مارچ کے اس میں کس طرح حالات و واقعات ملیں گے۔ دیکھیے جو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اعجاز شاہ صاحب اور محمود خان صاحب، 2 اس میں ہے کہ ایک تو یہ کہہ رہا ہے ان کو آپ طاقت کا استعمال کریں،
کون آ سکتا ہے. جس طرح پی ٹی آئی والوں کو انہوں نے آگے نہیں آنے دیا تھا جب وہ پشاور سے پرویز خٹک کی قیادت میں یہاں پہ تھا نومبر کے 1 نومبر میں پاناما کے اس کے اوپر جب آ رہے تھے, تو ان کو خوب ماریں کوٹیں جو بھی ہے اریسٹ کریں. اسلام آباد میں کئی دھرنا ان کو نہیں دینے. میرا خیال تھوڑا مختلف ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب یہ چاہتے ہیں, جو میں ان کا مائنڈ سیٹ جانتا ہوں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دھرنے سے حکومت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ گرفتاریاں, وہ چاہتے ہیں, یہ تو دیکھیں نا, یہ تو ان کا ڈریم کم ٹرو والی بات ہوگی. طاقت کا استعمال ہوگا, ان کے وارے کے نیارے ہوں گے. وہ چاہتے ہیں گرفتاریاں ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ ٹیئر گیس شیلنگ ہو, طاقت کا استعمال ہو. ایک بڑی مظاہرے جو بھی ان کے ہوں گے وہ اس کو تتر بتر ہوں, کچھ لوگ زخمی ہوں, وہ تو ان کو خبروں میں لے کر آئے گا, ان کی ریلیونس بڑھائے گا. اور اسی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جو ان کے ساتھ نتھی ہونے سے کترا رہی تھی, جو ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنے سے گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں سیاسی عزائم کیا ہیں, پتہ نہیں اس اسٹیج کے جو ہے سیاسی تھیٹر اس کا کلائمیکس کیا ہوگا, مولانا کا ساتھ دیں کتنا بڑا نقصان ہوگا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ اگر حکومت نے یہی رویہ اختیار کیا, حالانکہ جو ہمارے ادھر ہے چودھری پرویز الہی وغیرہ نے مشورہ دیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نیگوسیشن کریں, بات کو آگے ٹالیں, نیگوسیشن کریں فلاں فلاں, کیونکہ مولانا فضل الرحمان ایک فیس سیونگ چاہ رہے ہیں. لیکن اس وقت وہ مظاہرہ کرنے میں ہیں, اور مظاہرے کو تتر بتر اگر یہ کریں گے طاقت کے ذریعے تو پھر ان کے لیے یہ اس سے اچھا کوئی نہیں ہوگا, اور وہ خبروں میں واپس آ جائیں گے. ان کی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے سیاسی اس کو وہ برقرار رکھیں گے, خوب بیانات دیں گے. ملک میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے, بڑھتی ہوئی مہنگائی, بے روزگاری, سیاسی عدم استحکام, اور ایک طرف اعجاز شاہ صاحب کہہ رہے ہیں جب تک عوام کا اعتماد حاصل ہے, 13 ماہ گزر گئے, حالات اب تک نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں تب تک نہیں. دیکھیے ایک بات بالکل واضح ہے, لوگ موقع دینے کے حق میں ہیں عمران خان کو, اور یہ ویسے بھی ایک تو اصول کی بات ہے نا کہ روز روز حکومتوں کو اکھاڑنے سے انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کی طاقت بڑھتی ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی, اور باقی سول ادارے اپاہج ہوتے چلے جاتے ہیں. اتنے اپاہج ہو گئے ہیں کہ ریلوے کو شیخ رشید کا رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. جب اگلے سال کا بجٹ آئے گا تو آپ دیکھ لیں گے کہ لاسٹ میں 5 سے 10 ارب روپے اضافہ ہو چکا ہوگا. شیخ صاحب کوئی آدمی نہیں ہے آپ کے پاس نہ ریلوے چلانے کے لیے. اچھا عمران خان کو دیکھ لو جی, میں بالکل اکبرہ پروری نہیں کروں گا, تو اکبرہ پروری نہیں کر رہے تو آپ اور کر کیا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے خاندانوں کے لوگوں کو نواز شریف نے اپنا اوبلائج کیا, یا کشمیریوں کو, ٹھیک ہے, اور زرداری صاحب نے اپنے ذاتی دوستوں کو اور اپنی اولاد کو. تو آپ نے اپنے دوستوں کو نہیں کیا؟ یعنی جو آپ کے دوست ہیں, آپ کے قریبی لوگ ہیں, جنہوں نے آپ کی خدمت خاطر کی, آگے آگے پیچھے چکر کاٹتے رہے, آپ کا طواف کرتے رہے, انہیں کو آپ نے کیا نا. میرے خیال میں یہ کیا جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی اس میں خاندانی سیاست یا موروثی سیاست کا نہیں, موروثی کدھر سے؟ بچے تو اس کے نہیں لندن میں, موروثی ہوتی کیسے؟ بچے تو اس کے سر یہاں بھی دوستوں خاندان کے بچے بھی تو باہر ہی تھے نا. میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہوگا. میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں, کیا اس نے دوستوں کو دیے عہدے یا نہیں دیے؟ جہانگیر ترین کو سپریم کورٹ نے فارغ کر دیا. جہانگیر ترین ایک کام کا آدمی ہے, اگر چیف منسٹر ہوتا ڈیلیور کر سکتا تھا. غیر جمہوری یہ تو کوئی قانون کے, جب آپ کو قانون اقدار کا کوئی احترام نہیں ہے تو معاشرہ کیوں کرے گا؟ چلیں اسی کے ساتھ ہی ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ڈیوڈ روز نے آج ٹویٹر پہ پیغام جاری کیا ہے, ہیلو پاکستانی فرینڈز, a lot of you have been asking if Shehbaz Sharif has commenced a lawsuit against me and my newspaper yet. He hasn't. تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو دعویٰ کر رہے تھے, ارون صاحب آخر وہ مقدمہ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ کچھ چیزوں پہ نا مجھے پاکستانی قوم پہ بڑا تعجب ہے. ایک یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی, پوری تاریخ انسانی میں صادق اور امین صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا, کسی دوسرے انسان کے لیے یہ لقب کبھی استعمال نہیں ہو. اور انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا, وہ 4 دانشور تھے, کبھی آپ کو بتاؤں گا ضیاء الحق سے جنہوں نے لکھوایا تھا. 2 تو اللہ کے پاس چلے گئے, 2 زندہ سلامت ہیں. صادق اور امین ہونے چاہیے. صادق اور امین تو کوئی ہو سکتا ہی نہیں ہے روئے زمین پہ, یعنی مکمل صداقت اور مکمل امانت داری. یہ اللہ کے نہیں, ایماندار ہو سکتا ہے, اچھا ہو سکتا ہے, نیک ہو سکتا ہے, ولی اللہ ہو سکتا ہے. ہر آدمی جو اللہ پہ توکل کرے اور
خیانت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، عبادت کرے، وہ ولی اللہ. اور کیا. ایک مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوتا ہے، ریاست مدینہ، اور ریاست مدینہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ نہیں تھے، تو جناب ابو بکر تھے، جناب عثمان تھے، جناب عمر بن خطاب تھے، جناب علی کرم اللہ وجہ، جناب حسن تھے. حسن جو ہے وہ ان کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، اکثر لوگ بھول جاتے، کہتے 4 خلفائے راشدین، 4 نہیں ہیں 5 ہے. اچھا، ان کے بغیر، ان تربیت یافتہ لوگوں کے بغیر، اس اخلاقی عظمت کے بغیر، اس علمی دیانت کے بغیر ریاست مدینہ کہاں سے بنے گی؟ گھر گھر میں چوری ہے، گھر گھر میں، ہر تھانے میں رشوت لی جا رہی ہے، اور کوئی رشوت میں کمی نہیں آئی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، سب لوگوں سے میں نے پوچھا، پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں رشوت میں کوئی کمی نہیں آئی. صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم نہیں لے رہا. ٹھیک ہے، اور چوکس بھی ہے قوم بہت. ایک مجھے اس پر شریف خاندان پہ بڑی حیرت ہے، جب جھوٹ بولتے ہیں الحمدللہ، انشاءاللہ. او بھائی، اللہ کو کیوں بیچ میں گواہ بناتے ہو؟ اللہ کی گواہی تو ڈرنا چاہیے آدمی کو. میں کہتا ہوں اللہ گواہ ہے تو اس کا مطلب مجھے 100% پورے وثوق سے سچا ہونا چاہیے. باقی آپ کو یاد ہے میں نے اسی دن کہا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ مقدمہ کرے اس پہ. او بھائی وہ باقی تو آپ چھوڑ دیں. وہ شیر علی صاحب کے والد گرامی عابد شیر علی کے چیخ چیخ کے 20 سال سے کہہ رہے ہیں میں نے اس کو 16 کروڑ دے دیے شہباز کو، اس نے وہاں فلیٹ خریدا تھا. انہیں کی زبان بند کر دیں، ان سے ہی کہہ دیں بھئی آپ تو نہ کہا کریں. اچھا، پراپرٹی ان کی ثابت ہو گئی ہے. یہ ٹیٹیز جو ہیں صاحبزادے کی، ایک کی دوسرے کی، ایک کی 98% جو ہے وہ آمدن ٹی ٹی سے ہے، دوسرے کی 90%. اس کی دلیل کوئی کہتا ہے ان سے پوچھیں، مجھے یاد نہیں، میری بیگم کو پتا ہوگا. بھائی آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں؟ مقدمہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور مقدمہ کرنا ہوتا تو آج کرتے. او بھائی 20 سال سے ان کے خلاف اور بے نظیر کے خلاف اور زرداری کے خلاف اور باقی کرپٹ پالیٹیشینز کے خلاف چھپ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، عمران خان کے خلاف اگر کریں گے وہ چلا جائے گا عدالت پہ. اس نے پیسے نہیں لیے ہیں، اس نے غبن نہیں کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ مقدمہ کرے، لیکن قانونی عمران خان کے خلاف ایک دفعہ ارجانہ کیا تھا ایلن لیم اور ایئن بوتھم نے، وہ وہاں پہ جیتا تھا کیس عمران خان نے. نہیں، اس کو الٹا پیسے ملے تھے، پیسے ملے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے الزام لگایا تھا. دیکھیں شہباز شریف صاحب کا یہ جو یہ ٹیبلوئڈ پیپر ہے ڈیلی میل، لیکن اس میں جو آئی ہے خبر اور ان کا دائر نہ کرنا، اس پہ قانونی چارہجوئی نہیں کرنا، کیس نہ دائر کرنا، اس کی کچھ وجوہات ہیں. بہت کچھ اسٹیک پہ ہے شریف خاندان کا. ان کی سارے اثاثہ جات وہاں پر ہیں. خود شہباز شریف صاحب کی پوری فیملی اس میں امپلیکیٹ ہوئی ہے. ان کی اہلیہ، ان کے دونوں بیٹے حمزہ، سلمان، وہ ان کا داماد علی عمران. تو ایک پورا ان کا جو سیاسی پورا خاندان ہے وہ پھنسا ہوا ہے، اور وہ وہاں پر ہے. حسن وہاں پر ہے، حسین وہاں پر ہے. تو یہ تو وہاں پہ ایک پناہ گاہ ہے، ان کی سیاسی پناہ گاہ ہے. تو وہاں پر اسٹیکس آئی ہیں، اسی وجہ سے بہت زیادہ تلملا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی یہ کرپشن مقدمات اور بھی بہت سارے ہیں نا. چودھری شوگر مل میں بھی ہیں، رمضان شوگر مل میں بھی ہیں، صاف پانی کیس میں بھی ہیں. بات یہ ہوتی ہے جو حکمرانی کرتا ہے اس کو احتساب کے کٹہرے میں آنا ہے، اور یہ جو آج حکمرانی کر رہے ہیں ان کو بھی آگے کل کٹہرے میں آنا ہوگا. یہ آدمی کو ذہن میں ہو. یہ جو ہوش ربا آپ کے اثاثوں میں جو اضافے ہیں نا، ہم نے بھی تو دیکھا 80 کی دہائی سے دیکھ رہے ہیں ان کو. تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی کہ 1,50,000 پاؤنڈ ان کے اثاثوں کی ہے، اور اس کے بعد 2003 میں، اور اس کے بعد پھر ہو جاتی ہے 20 ملین پاؤنڈ، پھر ہو جاتی ہے 200 ملین پاؤنڈ. یہ کہاں سے رقم ہے بھائی؟ تو جواب تو دینا پڑے گا، لیکن پھنسے ہوئے ہیں. جی، اور یہ جو 14 جولائی کو بہرحال یہ خبر پبلش ہوئی تھی، 3 ماہ گزر جانے کے باوجود بھی شہباز شریف صاحب تقریباً 3 ماہ اور 500 ملین پاؤنڈ کا اس میں ذکر کیا گیا تھا کہ وہ جو ایڈ ملی تھی زدگان کے لیے وہ صوبے میں کس طرح سے پورن کی گئی، ڈالی گئی. ہارون صاحب، جماعت اسلامی کا اس وقت 16 اکتوبر کو اعلان کیا. یہ بڑی دلچسپ بات ہے جی عباس توحید صاحب کہ اور تو سب کی سرگرمیاں رپورٹ ہو رہی ہیں، جماعت اسلامی کی نہیں ہو رہی ہیں. 5 اگست سے شروع کیا ہے. کافی مولانا فضل الرحمان کے بھی جلسے بڑے اچھے ہوئے ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے بڑے اچھے جلسے ہوئے ہیں، اور کشمیر میں ان کی کمٹمنٹ واضح ہے. 2 چیزوں میں جماعت اسلامی کو کریڈٹ دینا پڑے گا. ایک کشمیر کے معاملے میں ڈے 1 سے وہاں بھی
علی گیلانی ہیں جو جماعت اسلامی سے جن کا تعلق ہے، سب سے بڑے لیڈر اور بہت بڑی تاریخ انہیں یاد رکھے گی، بہت مکرم آدمی ہیں. تو یہاں بھی انہوں نے کوشش کی، مہاجرین کو سنبھالا اور بھی جو کچھ بن پڑا کیا. اور دوسرے تعلیمی ادارے بہت اچھے چلائے ہیں. ویلفیئر کے جو کام ہے، کوئی 60 یا 50 ہاسپٹل ہیں جی، کوئی 150 فلٹر پلانٹ ہیں پانی کے، اس میں ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے. اور اب یہ 16 اکتوبر کو خواتین کا جلوس نکال رہے ہیں. لاہور میں جو تھا وہ بہت بڑا تھا، کوریج اس کی اتنی نہیں ہوئی. میں نے جب پوچھا، مجھے بھی تجسس تھا ادھر ادھر سے سنا، جب میں نے بات کی لوگوں سے، اخبار نویسوں سے، پارٹی کے لیڈروں سے، مجھے اندازہ ہوا یعنی وہاں مسجد الشہداء سے آگے وہ اوور ہیڈ برج ہے جس پہ ان کا اسٹیج تھا، وہاں سے جی پی او تک اتنا بڑا مجمع مولانا فضل الرحمان کا بھی شاید ہی ہوا ہوگا. اور تیاری کرتے ہیں، تنظیم ہے، اپنے سارے لوگوں کو موبلائز کر لیتے ہیں، آرگنائزیشن اچھی ہے. تو وہ امیر العظیم صاحب سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 20,000 خواتین ہوں گی، اور اگر 20,000 خواتین ہوتی ہیں، اگر یہ دعویٰ ان کا درست ہے اور یہ وہ کرنے کو وہ کر سکتے ہیں، یعنی یہ ناممکن نہیں ہے، لیکن فیصلہ تو اسی دن ہوگا بھائی کتنے ہیں. لیکن وہ بھارتی سفارت خانے تک جانا چاہتے ہیں، آپ پارا سے شروع ہو کے جا سکتے ہیں یا نہیں. حکومت ظاہرہ روک یہ تو نہیں چاہے گی کہ وہ سفارت خانے کے سامنے جائیں. اگر وہ اتنا بڑا مظاہرہ کر دیتے ہیں تو یہ پوچھا جائے گا کہ ان کے بھی 20,000 خواتین آتی ہیں، اور کل 20,000 آدمی اگر وہ لاتے ہیں تو پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا تیر مارا، تو اس کا تقابل کیا جائے گا. دوسرا بھی پہلو ہے، یعنی اس سے حرکت بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ نہیں، مقابلے کی فضا بھی بن سکتی ہے. میرے خیال میں جماعت اسلامی کو جو ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں، ایک بہت ہی منظم جماعت، اور کرپشن کے کوئی الزامات نہیں، کنوکشن ہے. افغانستان اور کشمیر کے جہاد سے ان کا ایک خاص تعلق رہا ہے، جس سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اتفاق نہ کرتے ہوں بشمول میرے، لیکن ان کا ایک پوری منظم جماعت ہے اور ایک پوری تاریخ ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ جو ان کی بیک بون تھی، ریڑھ کی ہڈی، وہ تھی ان کی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ. اس سے وہ تعلق ختم ہو گیا ہے، اور وہ تعلق ختم ہوا ہے ان کی جو مین لیڈرشپ ہے اس کی پالیسیز کی وجہ سے. اور کیونکہ پہلے ساری جو لیڈرشپ آتی تھی مرکزی، وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے تھرو آتی تھی. قاضی صاحب کے زمانے سے لے کے اب تک وہ ٹوٹا ہے رابطہ، اور اسی وجہ سے آپ کو کریکس نظر آ رہے ہیں. وہ منظم وہ نظر نہیں آ رہی جس طریقے سے ماضی میں تھا. ان کی سیاست پہلے سے سکڑ بھی گئی ہے، لیکن ان کے کمیٹڈ ورکرز ہیں، اور کمیٹڈ ورکر اس طرح کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ان کے کال پر آئے گا پروٹیسٹ میں، اور اگر اسے ناراض ہے وہ تو گھر پہ رہے گا، کسی اور کو ووٹ نہیں دے گا. تو اس کا ان کے ووٹرز کہلائے جاتے تھے کھمبا ووٹ. لیکن حالیہ ماضی قریب میں ان کے ووٹرز بھی ٹوٹے ہیں، ان کا جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں بھی کریکس آئے ہیں. اور اسلامی جمعیت علماء جو ایک بڑی ذمہ داری ہے اس وقت مرکزی قائدین کی، وہ یہ کہ سخت گیر موقف رکھنے والی جو جماعتیں ہیں اسلام پسند، ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے اس وقت جماعت اسلامی. اسلام آباد اصل میں سیاست کا ایجنڈا بہت چھوٹا ہوتا ہے. شیعہ سنی وابی بریلوی کا بجلی کا بل الگ نہیں ہوتا. مہنگائی ان پہ ایک طرح سے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی مہنگائی ان پہ ایک طرح سے اثر انداز، بے روزگاری ایک طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. خوشحالی آتی ہے تو سب کو فیض پہنچتا ہے. پولیس اور عدلیہ اچھی ہو تو سبھی کی بھلائی ہوتی ہے. سیاست کا ایجنڈا یہ ہے نہیں جو مذہبی جماعتوں کا ہے. وہ تو اخلاق کی تعمیر جو ہے کسی معاشرے کی علمی یا اخلاقی تعمیر، یہ ایک الگ چیز ہے. یہ پیغمبروں ہی کا منصب تھا کہ وہ سارے ہی کام کر ڈالیں، اس لیے کہ ان پہ تو وہی آتی تھی، اور ان کی تو یعنی جو مقام و منصب ہے کوئی دوسرا آدمی تو نہیں کر سکتا. تو یہ مذہبی جماعتوں کا دور تو ختم ہو رہا ہے. لیکن بہرحال جو کسی کی خدمت ہے اس کا اعتراف تو کرنا چاہیے. ان کے لوگ خود چندہ دیتے ہیں اور اپنی پارٹی خود چلاتے ہیں، اور کرپشن کے کوئی الزامات نہیں ہیں. عمران خان پہلا ایماندار آدمی نہیں، حضرت آدم سے لے کے آج تک دنیا میں بہت سے ایماندار آدمی گزرے ہیں. ابو العلا مودودی واز ون آف دیم. ان کی پالیٹکس سے اختلاف ہے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اویس توحید صاحب دھرنے کے خلاف اہم سماعت. جی وہ حافظ احتشام جو شہداء فاؤنڈیشن لال مسجد کی، انہوں نے کیا ہے مولانا کے دھرنے کے خلاف، اور اس کی سماعت کل ہو رہی ہے. ایک دو چھوٹی خبریں میں تو بھول ہی گیا تھا. جی اور پھر وہ ایک تو وہ عاصم کوئی صاحب ہیں، وہ سب کانٹیننٹ کے لیے القاعدہ کے وہ تھے، وہ مارے گئے ہیں آج افغانستان میں. اور ایک بڑی دلچسپ خبر یہ ہے کہ 50 لاکھ روپے نقد تحریک انصاف میں سے قاسم سوری کو پارٹی فنڈ میں سے دیے گئے ہیں مقدمہ لڑنے کے لیے، جو بڑا اچھی بات ہے. اس لحاظ سے 35 لاکھ روپے جو اس کے خرچ ہوئے پہلے بابر امان صاحب پہ، تو وہ تو یا دو فیس پہ اور دوسری چیزوں میں
وہ تو بیچارے نے جیب سے دیے. میں 50 اور 1 کروڑ روپے ایک دفعہ اس نے پارٹی فنڈ میں سے سیف اللہ نیازی کو بھی دیے تھے. اس کی تفصیل پھر کبھی آپ. چلیں اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے کل ملاقات ہوگی اسی وقت. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.